अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अली। पाकिस्तान ऑटोमेशन एक्सपो के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे वेबिनार्स के सेशंस जारी हैं जो कि थ्रू आउट इवेंट तक जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। आज इसी सिलसिले में हमारा एक और वेबिनार है जो कि ऑटोमेशन से रिलेटेड है, स्कोप ऑफ ऑटोमेशन। इस पे हमारे साथ जो हैं वो ताहिर साहब गोप्रो अल्फा से इस वेबिनार में शामिल हैं। इसके अलावा हमारे साथ ऑटोमेशन गुरु, ओपन सोर्स गुरु एंड टेक्नीफायर के सीईओ मोहम्मद अली सुबहानी साहब हैं, तो हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अली सुबहानी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। अच्छा, मोहम्मद अली सुबहानी साहब, थोड़ा सा अपना तारुफ आप और दे दीजिएगा। मैं जितना लिमिटेड वर्ड्स में बता सका उतना मैं बता दिया, थोड़ा सा आप अपना और तारुफ करवा दें। मैं बेसिकली ओपन सोर्स स्पेशलिस्ट हूँ। अरसा दराज से पाकिस्तान में ओपन सोर्स के लिए कोशिशें कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम कर रहा हूँ और बिजनेस कोच हूँ। मुख्तलिफ इदारों के लिए ट्रेनिंग कंसल्टेशन का काम है मेरा। ओपन सोर्स की ही एक शाख फिर जो है रोबोटिक्स की है, तो उसमें भी अपना हाथ डाल लिया है। तो ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, पहले सेशन का आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको ऑटोमेशन को सिंप्लीफाई करें। व्हाट इज ऑटोमेशन एंड द एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन, के ऑटोमेशन है क्या और इसके क्या फायदे हैं। तो ये आम लोगों को थोड़ी सी नॉलेज इसकी नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें ताकि बेसिक जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि छोटी मोटी और दिलचस्प बात करूं ताकि हर आदमी सुन सके, समझ सके और फायदा उठा सके। देखिए, किसी भी चीज को अगर आपने समझना सीखना है तो आप उसके लफ्जों पर गौर करना शुरू कर दें। ऑटोमेशन के अंदर ही इसी की तारीफ छुपी हुई है। हर वो चीज जिसकी मदद से आपका काम या आपका इनपुट या आपकी मेहनत आधी हो जाती है, वो ऑटोमेशन है। जिंदगी के हर कदम पे हमें ऑटोमेशन का सामना है। वो चीज़ें जो खुद ब खुद होने लगती हैं या आपके दायरा कार में आ जाती हैं और आप उनको कंट्रोल करने के काबिल हो जाते हैं, वो ऑटोमेशन है। आप एक एग्जेक्टिव लेवल पे सी लेवल की जॉब कर रहे हैं, सीनियर लेवल की जॉब कर रहे हैं और आपका सेक्रेटरी आपके बताए बगैर आपके काम आपकी मर्जी के करना शुरू कर देता है, तो ये भी ऑटोमेशन है। आप लिफ्ट्स के अंदर जाते हैं, लिफ्ट्स के अंदर आप देखते हैं कि जैसे ही वजन एक्सीड करने लगता है तो मशीन के सेंसर्स खुद बताते हैं कि अब वजन ज्यादा हो गया है, मशीन चलने के काबिल नहीं है। ये भी एक ऑटोमेशन है। खेतों के अंदर जो सैराबी हो रही होती है और पानी जब एक्स्ट्रा होने लगता है तो वो पानी खुद ब खुद रुक जाता है या डाइवर्ट हो जाता है, ये भी एक ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन तो रोजे अव्वल से होती चली आ रही है। इसको सिर्फ रोबोट्स तक महदूद कर देना काफ़ी नहीं है। जहाँ पे भी आप अपनी एफर्ट्स को, इनपुट्स को बदलना शुरू कर देते हैं, वो बेसिकली ऑटोमेशन है। हाँ, दौरे जदीद में ये हुआ है कि अब हमने इसका ज़्यादा जो सहारा लेना शुरू कर दिया है इस काम के लिए, वो हम रोबोट्स का या सॉफ्टवेयर्स का लेते हैं, बॉट्स जिन्हें कहा जाता है। ऑटोमेशन की मेरे ख्याल में इससे आसान आम फहम डेफिनेशन कोई भी नहीं होगी। कोई और सवाल आपके जहन में हो तो मैं हाजिर हूँ। सुबहानी साहब, एक इसी के ऊपर हम इसी में ऐड करते हैं कि ऑटोमेशन की आपने बहुत अच्छी मिसालों के साथ उसको समझाया। अब अगर हम एक उसकी लाइफ साइकिल की बात करें कि ऑटोमेशन स्टार्ट टू एंड एक जनरल टर्म के अंदर समझा सकें आप, तो वो सुनने वालों के लिए और हमारे लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगा। ठीक है, देखें, इसमें सबसे पहला जो लेवल 1 होगा वो मसाइल की या मसले की निशानदेही है, जिसे हम स्टेज 1 लेवल 1 प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कहेंगे। आपको लग रहा है कि आप एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं और नताइज कारगर नहीं मिल रहे, खातिर खा नताइज नहीं मिल रहे, तो आप उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करेंगे और उसके बाद आप फिर उसके लिए प्रोसेसेस देखना शुरू करेंगे
جو پروسیسز آپ ابھی تک کرتے آ رہے تھے اسٹیج 2 کے اندر، آپ ان کو آٹومیٹ کرنے کا سوچیں گے کہ اگر میں اس کی جگہ یہ کام کمپیوٹر سے کروا لوں تو کیا ہوگا. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. بہت سارے لوگ جو فورن ایکسچینج کا یا کرنسی کا یا جو ہے اسٹاکس کا کام کر رہے ہوتے ہیں، شیئر مارکیٹ کا، انہیں مسلسل جو ہے ریٹس کے اوپر نگاہ رکھنی پڑتی ہے. وہ بار بار فلکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں مینولی جا کے ویب سائٹس کھولنی پڑتی ہیں. اگر وہ اپنے باٹ لگا دیتے ہیں بنا کے کہ اس اسپیسیفک سائٹ پہ ہر 5 منٹ کے بعد لینڈ کرو اور یہاں سے ڈیٹا اٹھا کے لے آؤ اور میرے پاس ایک ایکسل شیٹ میں جمع کرتے رہو، تو یہ آپ کے پاس آٹومیشن کی ایک مثال ہے. اسی طرح ایک مکینک کے پاس ٹائر پنچر کے اندر ایک خاص ایشو آ رہا ہے اور اسے جو ہے پتا ہے کہ اگر وہ اس چیز کو آٹومیٹ کر دیتا ہے تو اس کا ورک لوڈ کم ہو جائے گا. فرض کریں وہ جو ہے کمپیوٹرائزڈ ویل بیلنسنگ کر رہا ہے. اگر وہ اس ویل بیلنسنگ کے لیے کچھ اپنے ٹولز ٹیکنیکس بنا لیتا ہے یا اس کے پروسیسز کو ریفائن کر دیتا ہے، ریشیپ کر دیتا ہے، تو یہ بھی آٹومیشن ہی ہے. ہر وہ چیز جو آپ کا کام بانٹ لیتی ہے وہ آٹومیشن ہے. اس میں سب سے زیادہ جو آج کل یوز ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس جو ہے باٹس کے ذریعے. جب ہم سافٹ سائڈ پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ ہر وہ آدمی افورڈ کر سکتا ہے، اس میں آپ کو کوئی ہارڈ ویئر نہیں خریدنا، کچھ نہیں کرنا. انٹرنیٹ کی مدد سے، یوٹیوب کی مدد سے آپ جو ہے اس کو گھر بیٹھے 2 مہینے کے اندر اندر سیکھ سکتے ہیں. تو وہ جو سب سے زیادہ اس کے لیے پروگرامنگ لینگویج یوز ہوتی ہے وہ پائتھن ہے. اچھا، اگر آپ ایپل انوائرمنٹ کے اندر ہیں تو ایپل کی ایک اپنی بھی لینگویج ہے جو ایپل اسکرپٹ کہلاتی ہے. انہیں کا ایک آٹومیٹر آتا ہے، وہ بھی پورا ڈریگ اینڈ ڈراپ پہ ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے لنکس بھی آخر میں شیئر کر دیے جائیں. اس کے علاوہ پروگرام کے اختتام پہ میں آپ لوگوں کو ایک اور ٹول بتاؤں گا. وہ ٹول بہت زبردست ہے، وہ ایک بڑا جو ہے نا آٹومیشن کا جن ہے. ایک تو یہ کہ وہ ملٹی پلیٹ فارم ہے، ونڈوز، لینکس، ایپل سب پہ چل جائے گا. سیکنڈلی یہ کہ اس میں آپ کو پروگرامنگ سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مطلب وہ سارا ڈریگ اینڈ ڈراپ پہ ہے. آپ 3 سے 4 ویڈیوز دیکھ کے اپنے جو ہے آٹومیشن کی ایپس اور چیزیں بنانے کے قابل ہو جائیں گے. آپ صبح سویرے جاتے ہیں، آپ سیلز مینیجر ہیں، پہلے سیلز کی رپورٹس مختلف جگہوں سے کلیکٹ کرتے ہیں، پھر ان کو ایکسل میں مائگریٹ کرواتے ہیں. اس کے بعد آپ ان کی رپورٹ بناتے ہیں اور پھر جو ہے اپنے ایچ او ڈیز سے یا جو ہے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں. یہ کام جو آپ کلیکشن کا کر رہے ہیں، اگر اس کلیکشن اور رپورٹنگ کو آپ آٹومیٹ کر دیں تو میرے خیال میں آپ کا جو ہے دن کا آدھا ٹائم بچ جائے گا. اکثر سیلز فورس والوں کو یہی پریشانی آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح ہر آدمی اپنے کام کو جب دیکھے کہ یہاں پہ پرابلم آ رہی ہے اور وہ غیر ضروری ٹائم دے رہا ہے اس کو، تو وہ اس کو آٹومیٹ کر سکتا ہے. میں تھوڑی دیر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم آٹومیشن سے کیوں گھبراتے ہیں اور ابھی تک ہمارے آٹومیشن فیل کیوں ہیں. جی سبحانی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ سے بہت اچھا ایکسپلین کرا. اب آپ جو تھوڑی دیر میں بتانے والے ہیں کہ ہم کیوں گھبراتے ہیں، میرے خیال سے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمارا مین ایشو یہی ہے کہ ہم کوئی بھی نئی چیز امپلیمنٹ کرتے ہوئے حقیقتاً بہت زیادہ گھبراتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں چیزوں سے. تو آپ برائے مہربانی کنٹینیو کریں اور یہ جو ہم لوگ گھبرا جلدی جاتے ہیں اس کے حوالے سے بتائیے تھوڑا. ایک کوشچن میں صاحب اس میں اچھا، یونیورسٹیز ایسی کون کون سی ہیں جو ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم میں جو ہے وہ ہمارے ان کے آٹومیشن کی ٹیچنگز دیتی ہیں، اور کوئی انسٹیٹیوٹس ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں، تو اس میں لیگ کیوں ہے؟ اتنا لوگوں کا انٹرسٹ کیوں نہیں آتا بنسبت ڈیولپمنٹ کے؟ آٹومیشن کی طرف لوگ کیوں نہیں آتے؟ تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر ڈالیں. جی میں اسی جانب آ رہا ہوں. دیکھیے اس میں اس وقت تو تقریباً تمام یونیورسٹیز نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. ایون یہ اب ریپڈلی اسکولز، کالجز تک بھی چیز آ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے اسکولز ایون ابھی جون جولائی کے اندر راسبیری پائی وغیرہ پہ اس پہ کام کروا رہے ہوں گے، روبوٹکس کے اوپر. مگر اب اس کے اندر جو مسائل ہیں، جو باتیں ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ابھی تک ہمارے پاس ورک فورس اس طرح کی اسکلڈ نہیں ہے جو آگے ڈیلیور کر سکے. تھیوریٹیکل دنیا الگ ہوتی ہے، پریکٹیکل دنیا الگ ہوتی ہے. آپ اسے پروڈکٹ میں یا سولوشن میں کیسے ڈھال رہے ہیں، اصل چیز یہ ہے.
ایک بہت بڑی بات یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیے ہمارا ابھی تک قبلہ درست نہیں ہے, ہم غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو پروڈکٹس اور سروسز ہیں وہ یا تو بنتی ہی نہیں ہیں یا بن جاتی ہیں تو کامیاب نہیں ہوتی. اگر آپ کہیں سے بھی اعداد و شمار کو اٹھا کے دیکھیں, فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھیں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. محتاط اندازے کے مطابق 65% سے زیادہ آبادی پاکستان کی ایگریکلچر سے جو ہے بلانگ کرتی ہے, زراعت سے وابستہ ہے. 30% آبادی کا ہمارے حصہ ایسا ہے جو یوتھ پہ مشتمل ہے, ینگسٹرز پہ ہے. اچھا, ہماری کور انڈسٹری, ہماری بنیاد زراعت ہے. ہم بیسیکلی کسان ابن کسان ہیں. میں, آپ, ہم سب کسان ہیں, مگر ہم کسان کو پینڈو سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں کسان سب سے زیادہ اذیت میں ہوتا ہے. ایگریکلچر کے لیے سافٹ ویئرس نہیں بنے ہیں, کبھی ڈیٹا انالیسس نہیں ہوا, اس کی آٹومیشن پہ کبھی توجہ نہیں دی گئی. میٹروپولیٹنس کے اندر ایگریکلچر کیسے ہو سکتی ہے, مطلب لاہور, کراچی, اسلام آباد کے اندر کیسے جو ہے لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے, اور یہاں پر بڑے شہروں کے اندر ایگریکلچر پہ کام کیسے ہو سکتا ہے, اور بزی لائف کے اندر آپ اسے آٹومیٹ کیسے کر سکتے ہیں, مشینوں کی مدد سے یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے. آج تک اس پہ کسی نے بات نہیں کری ہے. اچھا, ایک چیز جو بات آئی, ایک سوال جو ابھی گزرا, وہ تھا کہ خوف. دیکھیے یہ ایک فطری چیز ہے, یہ انسانی گرہ ہے, نفسیات کا حصہ ہے کہ جس چیز میں اسے لگتا ہے کہ اس کی روزی ماری جائے گی وہ وہاں سے ہاتھ کھینچنا شروع کر دے گا. ایون اگر آپ لٹریچر اٹھا کے دیکھیں, نیٹ پہ تھوڑا سا گوگل وغیرہ کریں, تو آپ کے علم میں آئے گا کہ کینیڈا کے اندر 50% سے زیادہ افراد اس لیے مارٹس کے تھرو جا کے جو ہے ڈائریکٹ بائنگ کرتے ہیں کہ جو ہے وہاں پہ ان کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کی جابس نہ چلی جائیں, وہ ڈاؤن سائزنگ پہ نہ آ جائیں. اب اس کے اندر دیکھیے 2 سے 3 باتیں یاد رکھنے کی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ رزق, زندگی, موت اللہ کے ہاتھ ہے. سیکنڈلی, آٹومیشن آج سے نہیں ہو رہی, مشینیں شروع سے ہمارے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہیں. جس وقت کمپیوٹرز آئے تھے, کمپیوٹرز کے آنے پہ بھی بہت سے لوگوں نے شور مچایا تھا کہ ہم بے روزگار ہو جائیں گے, ہمارا کام کیا ہوگا. کام اپنے آپ کو ریشیپ کرتا رہتا ہے, بدلتا رہتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ مشینیں آج بھی ہماری ڈیپینڈنٹ ہیں. مشین کتنی بھی ایڈوانس ہو جائے انسان کی جگہ نہیں لے سکتی. ایک بڑا زبردست وہ ہے کوٹیشن کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کین نیور ٹیک پلیس آف نیچرل اسٹوپیڈیٹی. مشین نے کہیں نہ کہیں آ کے خراب ہونا ہے, بیمار ہونا ہے, وہ ہماری محتاج ہے. جس دن آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اس دن آپ کا یہ خوف نکل جائے گا. امید ہے میں نے جو ہے تفصیلی جواب دے دیا ہوگا اور جو ہے آپ لوگوں کے لیے کارآمد رہا ہوگا. جی علی صاحب, بہت آپ نے تفصیلی جواب دیا ہے. بس یہی چیز تھی کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ اگر آٹومیشن یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جاتی ہے اور اس کو لوگ لرن کرنا سیکھ لیتے ہیں, تو کیا اس سے پاسبلٹی ہے کہ لوگوں کی جابس کو خطرہ ہو؟ کیا ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ عین ممکن ہے. دیکھیے میں آپ سے پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی ریسورسز کو, اپنی اسٹرینثs کو, ویکنیسز کو, سب کو پہچاننا ہوگا. ہمیں بیٹھ کے اپنا خود سارٹ انالیسس کرنا ہوگا. میں نے ابھی چند لمحے پہلے آپ سے کہا کہ ہمارا اصل کام زراعت کا ہے, ایگریکلچر کا ہے. دیکھیے ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ دانے جب کھانے کے لیے کم پڑنے لگے نا تو انہیں بیج بنا لو. اگر اسٹارویشن بڑھ رہی ہے تو آپ اس اسٹارویشن کے لیے, اس قحط سالی کے لیے, بھوک کو مٹانے کے لیے کیا قدم اٹھا رہے ہیں؟ ہمیں جن فیلڈز میں, جن ڈومینز میں جانے کی ضرورت ہے, ہم اگر ان کے اوپر اپنے اسکلز پالش کرتے ہیں, ان پہ کام کرتے ہیں, تو کوئی ہمیں جو ہے بھوکا نہیں رکھے گا. جی علی, بالکل بالکل آپ نے صحیح اچھا, اس میں فرمایا. ایک چیز اور کا اور اضافہ کر دوں میں, تھوڑی سی اب بات آ رہی ہے. تو دیکھیے
ٹیکنالوجی کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہم اس کو صرف اٹھا کے اپنی گود میں لے لیتے ہیں اور اس سے جو ہے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. ٹیکنالوجی 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، ٹیکنیک اور لاجک. ٹیکنیک یعنی طریقہ کار اور لاجک اس کے پیچھے کا چھپا ہوا فلسفہ. ٹیکنالوجی کہیں کہیں بہت خطرناک ہو رہی ہے اور کہیں کہیں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بھی بنے گی. اگر آپ ان مسائل کو نہیں سمجھیں گے، سیکھیں گے، نہیں اس پہ کام کریں گے تو آپ کے لیے، آپ کی آل اولاد کے لیے یہ بہت نقصان دہ ہے. آٹومیشن سے ہی ریلیٹڈ ابھی ایک آج کل بہت بڑا جو ہے پرابلم، جیسے فتنہ کہنا بالکل درست ہوگا، وہ ہے ڈیپ فیک. جی جی، ڈیپ فیک جو ہے بڑا ابھی آج کل جو ہے بالکل، وہ کیا ڈیپ فیک کے نقصانات ہم پہلے ہی لوگوں کو بتا چکے ہیں. اگر آپ اس کے اوپر کام نہیں کریں گے، اس پہ نہیں سوچیں گے، اپنے لوگوں کو تیار نہیں کریں گے تو یہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. ہر چیز کے پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں، فوائد اور نقصانات ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اس میں دونوں چیزوں پہ نگاہ رکھیں، ان سے پھر فائدہ اٹھائیں گے تو آپ جو ہے کچھ حاصل کر سکیں گے. صحیح. تو علی پھر ہم اس کو کنکلوژن کی طرف لے کے چلتے ہیں. تو آپ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جو اس وقت یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے کوئی گائیڈ لائن یا کوئی ان کو مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے صحیح ڈائریکشن میں پش کریں؟ کیونکہ ہمارے مطلب بچے جو ہیں وہ یونیورسٹی میں اسٹڈی کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو گائیڈ کرنے والے لوگ نہیں ہیں جو ان کو پراپرلی کر سکتے ہیں گائیڈ، اور ان کی جو پاور ہے، جو ان کی مین اسٹرینتھ ہے، اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کر سکیں. تو آپ کچھ کوئی اس کے لیے اپنا مشورہ دینا چاہیں گے ان کو؟ جی، چند تجاویز ہیں جو میں دینا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ کہ اب آپ پوری طرح سے اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ اوپن سورس کے اوپر مائگریٹ کر سکیں. انڈیا، رشیا، چائنا، جرمنی، فرانس، یہاں پر اسکولز میں اوپن سورس پڑھایا جاتا ہے. ونڈوز کی جگہ لینکس استعمال ہوتی ہے. ایون ہمارا سلوگن بھی یہی ہے کہ اوپن سورس چلائیں، پاکستان بنائیں. جب آپ پوری طرح سے اوپن سورس پہ مائگریٹ کریں گے تبھی آپ اپنے کمپٹیٹرز کو جو ہے بیٹ کر سکتے ہیں، اپنے حریفوں کو وہ دیکھ سکتے ہیں، ان کو پیچھا چھوڑ سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پڑوسی ملک بنگلہ دیش اس معاملے میں ہم سے کافی آگے نکل چکا ہے. وجہ وہی ہے کہ ان کی ترجیحات درست ہیں، ان کی ڈائریکشن درست ہے. تو دوسری وہ چیز جی دوسری چیز پلیز کنٹینیو. دوسرا سجیشن یہ ہے کہ آپ اس وقت فری لانسر بننے سے زیادہ انٹرپرینور بننے پہ توجہ دیجیے. فری لانسر الٹیمیٹلی آپ کے پاس ایک خادم ہے، ایک نوکر ہے. انٹرپرینور وہ ہے جو سوسائٹی کے پرابلمس کو سالو کر رہا ہے اور اپنے سولوشنز خود بیچتا ہے. ہمیں اس وقت فری لانسنگ کی قطعی ضرورت نہیں ہے. ابھی ایک جگہ پر شوشہ چھوڑا گیا ہے پے پال کا. پے پال کی ہمیں قطعی ضرورت نہیں ہے. جب دوسرے پیمنٹ گیٹ ویز سے آ جاتا ہے تو ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے اور بہت زیادہ ضروری ایشوز ہیں جن پہ ہمیں ابھی بات کرنی چاہیے. صحیح. تو علی آپ اس کو اب فائنل ورڈز کیا کہ محمد علی صاحب کلوز کیجیے. ٹھیک ہے. چلیں محمد علی سبحانی صاحب، آپ نے اپنی ایکسٹینسو نالج جو ہے شیئر کی اور بڑا اچھا لگا آپ سے یہ ویبنار کنڈکٹ کر کے آپ کے ساتھ. انشاءاللہ ہمارے آپ کو جیسے پتہ ہے کہ پاکستان انفارمیشن ایکسپو کے ویبنارز جو ہیں وہ تھرو آؤٹ دا منتھ چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کو محمد علی سبحانی صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ کانفرنس میں بھی، پاکستان انفارمیشن ایکسپو کی کانفرنس میں بھی آپ کو نظر آئیں گے. تو انشاءاللہ آج کا سیشن کو یہیں اینڈ کرتے ہیں. محمد علی صاحب، آپ اپنی اس پہ پاکستان انفارمیشن ایکسپو کے لیے کچھ ورڈز آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو میں کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کروں گا. پھر اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اس وقت چاہے بچپن کا بندہ ہو یا 55 کا، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر فرد کو آ کے یہ ایگزیبیشن دیکھنی چاہیے اور مل کے سوسائٹی کو جو ہے ریشیپ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ پاکستان انفارمیشن ایکسپو 10، 11 اور 12 جون کو کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقد ہونے جا رہی ہے.
تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سب جو ہے اس کا حصہ بنیں اور ایسی ہی ایکسٹینسو نالج آپ لوگ وہاں سے گین کریں. اور آج کے سیشن کو یہی ہم لوگ کنکلوڈ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ محمد علی سبحانی صاحب اینڈ طاہر شیخ صاحب. آج کے سیشن کو یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.